सहारा प्रणाम। ये सहारा न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। मैं हूं मुईन शादाब अपने खास प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। एक तबीयत थी सो वो भी लाउबाली हो गई, हाय ये तस्वीर भी रंगों से खाली हो गई। पढ़ते पढ़ते थक गए सब लोग तहरीरें मेरी, लिखते लिखते शहर की दीवार काली हो गई। लेकिन नाज़रीन, एक शख्स है कि वो जब कलम उठाता है तो सफ़ात रोशन होते चले जाते हैं, जिसकी तहरीरों से हमारे जहन रोशन हो जाते हैं। और ये नाम है डॉक्टर सैयद तकी आब्दी साहब का। तकी आब्दी साहब यूं तो दिल्ली में पैदा हुए, लेकिन ईरान, बरतानिया, अमेरिका और उसके बाद कनाडा यानी पूरी दुनिया को उन्होंने अपना मस्कन बनाया है। आप पेशे से तबीब हैं, लेकिन उन्होंने शायरी और तनकीद और तहकीक के जरिए भी हमारे मुआशरे की मसीहाई की है। आपकी 40 से ज्यादा किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। खासतौर पर फैज़ फहमी जो उनकी एक ऐसी किताब है जिसे हम इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, जो तकरीबन 1500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और ख़ास बात यह है कि फैज़ सदी जब पूरी दुनिया मना रही है तो कैलिफोर्निया के उर्दू मरकज़ ने इस किताब को यानी फैज़ फहमी को अपने सबसे बड़े इनाम जो $5000 पर मुश्तमिल है उस अवार्ड से नवाजा है। तो मैं इस्तकबाल करता हूं जनाब सैयद तकी आब्दी साहब का अपने स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रा नवाजी मोइन शादाब साहब आपकी और आलमी सहारा के इस खूबसूरत मुलाकात की। जी, आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं आब्दी साहब से। आब्दी साहब, जाहिर है कि आपका इतना बड़ा काम है, इतनी अजीम शख्सियत है आपकी कि गुफ्तगू के लिए बहुत वक्त दरकार है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस निस्फ घंटे में आपसे कुछ अहम मौज़ूआत पर आज गुफ्तगू करें। मैंने जिक्र किया कि आपने मुख्तलिफ शहरों में आप क़याम पज़ीर रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों का आपने दौरा किया है। उर्दू की नई बस्तियों के हवाले से आपका बहुत काम है। क्या सूरत हाल है उर्दू की नई बस्तियों की? देखिए, बड़ा उम्दा सवाल है। उर्दू एक ज़माना था कि दाग दहलवी ने कहा था कि हिंदुस्तान में धूम हमारी ज़बां की है, अब वो सारे जहां में धूम हमारे ज़बां की है। तो जो सबसे पुरानी उर्दू बस्ती थी लंदन, उसके बाद आप देख रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा, अमारात मुत्तहिदा और ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो शुमाली अमेरिका है, ये बड़ी तेजी से ये उर्दू बस्ती पनप रही है, फैल रही है। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास शायद 30 से ज्यादा हफ्तावार उर्दू अखबार हैं। हमारे पास उर्दू की 24 घंटे की चैनल्स हैं और उर्दू पढ़ने का यह सच बात है कि उर्दू वहां पर भी ज्यादातर कानों की जबान है। यानी अगर मैं कहूं कि एक बच्चे से कि मुझे पानी ला दो तो वो पानी ला देगा, लेकिन उर्दू आंखों की जबान नहीं रही है। यानी उसको पढ़ नहीं सकते रस्मुल खत में या उसको लिख नहीं सकते, जो एक दूसरा मसला है। लेकिन उर्दू जिस तरह से यूनेस्को ने कहा है कि 400 मिलियन अफराद की जबान है, तो इस तरीके से उर्दू 6वीं या 7वीं दुनिया की सबसे बड़ी जबान है। और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 30-40 साल में उर्दू ने जो तरक्की की है, सहाफत की वजह से हो या अदबी हो या वहां की कॉन्फ्रेंसें हों, तो हमने एक राबता, एक पुल उर्दू के गहवारे से अपना बनाया है। और इसी वजह से हम आते हैं कभी भारत, कभी आपके जो है दूसरे मुकामात पर, और पनप रही है। लेकिन मुझे ये कहते हुए तशवीश भी है, क्या उर्दू आइंदा 50 साल में हमारी नई बस्तियों में जिंदा रह सकेगी? देखिए, जबान के जिंदा रहने के लिए जबान को यानी जरूरत जरूरी होती है। हमारे लिए उन मुकामात में उर्दू जबान की कोई जरूरत ही नहीं है। यानी हम तमाम अपने कारोबार बगैर उर्दू जबान के कर सकते हैं। लेकिन जब दिल्ली में मैं रहूंगा तो मुझे टैक्सी वाले से या रिक्शे वाले से या किसी दूसरे शख्स से हिंदी और उर्दू में बात करनी पड़ेगी, मजबूरी है यहां पर। तो यहां पर तो हमेशा रहेगी जबान, लेकिन हमारी वहां पर बस्तियों में ना हमारा आपके माशियत से, ना रोटी रोजगार से, तो सिर्फ जबान वहां पर ज़ौक़ और शौक़ और अपनी एक खास तहजीब के तरीके से बरकरार रह सकती है। आपने जाहिर है पूरी दुनिया का दौरा किया है उर्दू के हवाले से। आपने जिक्र किया जो उर्दू की सूरत हाल है नई बस्तियों में, लेकिन खास तौर से किन शहरों को आप स्पेसिफाई करेंगे, किन बस्तियों को आप स्पेसिफाई करेंगे जहां उर्दू का ज्यादा काम हो रहा है? बहुत अच्छा। आप देखिए कि आपने सबसे पुरानी हमारी जो उर्दू बस्ती थी, जो अब जरा सा जिसकी रोशनी कम हो रही है, वो थी लंदन।
اس کے بعد امریکہ کے جو شہر ہیں جیسے نیو یارک ہے، شکاگو ہے، ہیوسٹن ہے، واشنگٹن ہے، کیلیفورنیا ہے، اس طرح سے 7-8 بڑے شہر ہیں جن میں ہمارے کئی انجمنیں ہیں جی اور جہاں پر ہمارے اردو کی بڑی بڑی لائبریری ہیں. جی اور اسی طرح سے کینیڈا میں مخصوصاً مونٹریال، ٹورانٹو اور مونٹریال اور آٹوا اور جو وہ ہے آپ کے ویسٹرن اس پر BC، وہاں پر بھی بہت سی ادبی انجمنیں ہیں. خود میری جو ذاتی لائبریری ہے شاداب صاحب، اس میں تقریباً 11,000 کتاب ہیں. جی 11,000 کتب میرے پاس ہیں اور اس میں 1,500 تو مینوسکرپٹ ہیں جی جو مخطوطات کی شکل میں ہیں. تو لوگوں نے اپنے، اور دوسری بڑی لائبریری ہمارے بیدار بخش صاحب کی ہے جن کے پاس کوئی 4,500-5,000 ہزار کتابیں ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ذوق اور شوق اور اپنی محبت اس طریقے سے اس ادب سے جوڑ دی ہے. آپ نے ذکر کیا، کتابوں کی تعداد بتائی، بڑا اچھا لگا، سبحان اللہ ماشاءاللہ. لیکن ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ اردو جو ہے وہ آنکھوں سے مانوس نہیں رہی، بولی کی سطح تک ان بستیوں میں زندہ ہے. یہ صورتحال تقریباً بر صغیر کی بھی ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی کتابیں آپ لوگوں نے جمع کی ہیں، ایک سرمایہ ہے، نئی نسل کیا ان سے استفادہ کر پائے گی اگر وہ رسم الخط سے واقف نہیں ہو پاتی ہے تو؟ جی ہاں، یہ آپ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ اردو کے رسم الخط کی حفاظت جو ہے اردو کی بقا اور اردو کی ارتقاء کی ضمانت ہے. یعنی صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ اگر ہم دیکھیے ہمارے پاس اس وقت بر صغیر میں جتنا کام PhD اور MA کا اردو کا ہو رہا ہے اتنا بنیادی تعلیم پر نہیں ہو رہا ہے. جی تو اگر ہم نے اردو کا رسم الخط اگر باقی نہ رہے تو یقیناً اردو باقی نہیں رہے گی. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی دوسری اسکرپٹ میں یا لکھا جائے تو اس سے، جیسے آج کل آپ کے انٹرنیٹ میں رومن میں لکھی جا رہی ہے، رومن میں آپ لکھ سکتے ہیں. اور اس کا تجربہ ہم کو وہ لوگ ٹرکی سے بتاتے ہیں کہ دیکھیے ٹرکی میں یا انڈونیزی میں یا دوسرے مقامات پر، بعض مقامات پر وہاں کی لینگویج رومن اسکرپٹ میں لکھی گئی اور وہ باقی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی جغرافیائی اور محلی کیفیت ہے. لیکن ہمارے پاس ایک کامن زبان ہے ہندوستانی. اگر میں کہوں کہ مجھے پانی دو تو کیا یہ اردو ہے، کیا یہ ہندی ہے؟ دونوں زبان ہے. تو اب پوچھنا پڑے گا کہ یہ کس رسم الخط میں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک زبان دوسری زبان کو پوری طریقے سے ہضم کر سکتی ہے اگر اس کی اسکرپٹ مل جائے. دیکھیے ہمارے ملکوں میں جو ناگری کو جو خدشہ ہے وہی آپ کے جو ہے نستعلیق کو بھی اردو رسم الخط کو ہے. تو اردو رسم الخط اردو کی جان، آن، بان، پہچان، بلکہ اردو کی زندگی ہے. اردو کے بدن پر یہ چمڑی ہے اور چمڑی کے نکالنے سے بدن ختم ہو جاتا ہے. یہ لباس یا قمیص یا آپ کے جو ہے پیرہن نہیں ہے بلکہ یہ چمڑی ہے. تو اردو رسم الخط بہت ضروری ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری شاعری جو ہے جس کی پوری عروس اور علوم خافیہ ہو یا علوم عروس، وہ پوری آپ کے ہماری اردو تلفظ پر اور اردو مکتوب اور ملفوظ پر مبنی ہے. ڈاکٹر آپ بھی ان اردو آبادیوں میں رسم الخط کے فروغ کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے اور آپ کتنا مطمئن ہیں اس کام سے؟ حق بات یہ ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں. اس وجہ سے دیکھیے کوئی حکومت، کوئی سرکاری ادارہ زبان کے لیے آپ کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ خود مادری زبان کے لوگ اس کی کام کریں. اردو کے رسم الخط کا جو مسئلہ ہے وہ خود اردو والوں کا مسئلہ ہے. اگر میں اپنے بچوں کو، میں اپنے طالب علموں کو اردو کا رسم الخط کا ان کو یوں سمجھیے کہ سکھاؤں، اور یعنی ہر والدین اپنے بچوں کو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اردو کا بنیادی رسم الخط سکھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو امانت ہے، یہ جو ایسا آپ نے فرمایا کہ ہزاروں سے جو ہماری کتابیں ہیں جو دیمک کی نظر ہو جائیں گی. مجھے ایک مرتبہ ٹرکی جانے کا اتفاق ہوا معین شاہ صاحب. تو جو شخص مجھے لے جا رہا تھا اس نے کہا کہ یہ میرے دادا کی لوح پر جو نستعلیق میں جو لکھی ہوئی ٹرکی ہے میں اس کو پڑھ نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر آپ جائیں تو لاکھوں وہاں پر ٹرکی کی تہذیب اور اس کی جو پرانی ان کی رسم الخط میں کتابیں ہیں وہ پوری آپ کے جو ہے ناخن منی ہوئی. وہی حشر اردو کا ہو سکتا ہے. میں مطمئن نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کام اس وقت
ایک ذمہ داری طریقے سے گھر کا کام ہے کہ اردو کے رسم الخط کی بچوں میں بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے. نئی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ بچہ 7 سال کی عمر میں 3 زبانوں کو حاصل کر سکتا ہے. تو ناگری بھی سیکھے, رسم الخط بھی سیکھیں اور انگریزی بھی سیکھیں, تو یہ ان میں تینوں کی جو ہے زبان کی مٹھاس باقی رہے گی. بہت اہم سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے وکیل کی حیثیت سے یہ ہم پر فرض بنتا ہے کہ اردو کے رسم الخط کا دامے درہم سخنے نہیں بلکہ اپنی جان اور مال سے جو ہے اس کو عزیز سمجھ کر اس کی حفاظت کی جائے. اس میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کسی اور زبان سے. جی بالکل, چاہے ہمیں اپنے جان مال تک کی قربانی پیش کرنی پڑے, ہم کو اردو کا رسم الخط بچانا ہوگا. ناظرین, ایک ملاقات میں آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے. یہ ملاقات ابھی جاری, لیکن فی الحال وقت ایک وقفے کا. وقفے کے بعد بھی ہم کچھ اور سوالوں کے ساتھ پھر روبرو ہوں گے ڈاکٹر عابدی صاحب کے. آپ دیکھتے رہیں عالمی سہارا. Time. A weekly news magazine. Sahara Time. Now on stands. وقفے کے بعد ایک ملاقات میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین, آج ہم بات چیت کر رہے ہیں ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے. ڈاکٹر عابدی صاحب, ابھی ہم بات کر رہے تھے اردو بستیوں میں جو صورتحال ہے زبان کی. ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ ہم جو بر صغیر کے لوگ ہیں جو اپنی تہذیب سے جڑے رہنا چاہتے ہیں وہ اردو کا کہیں نہ کہیں فروغ چاہتے ہیں, لیکن کیا ایسی کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہاں جو دوسرے لوگ ہیں, جو مقامی لوگ ہیں وہاں کے, ان کی دلچسپی کتنی ہے اس زبان کو سیکھنے میں؟ دیکھیے, ابھی تو اردو سے دوسری زبان, دوسرے قوموں کی کوئی وابستگی میں زیادہ نہیں دیکھ رہا ہوں, بہت کم ہے. یعنی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 بہت اہم شاعر بھی اردو کے, ایک ٹیکساس میں اور ایک واشنگٹن میں ہیں, جو ہماری طرح سے ہی اپنے خاص لہجے میں اردو میں بات کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کی کینیڈا ہو یا امریکہ ہو تعداد تقریباً انگوش شمار ہے. اصل مسئلہ ہماری اردو زبان کا ہمارا خود بنیادی مسئلہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. بالکل. یعنی ہمارے بچے جو ہیں اس وقت اگر کچھ نہ ہو تو 1.25 ملین 1.5 ملین یعنی 12-14 لاکھ لوگ اردو بولنے والے اور اردو میں بات کرنے والے اس وقت نارتھ امریکہ میں موجود ہیں, جو ایک بہت بڑی تعداد ہے. اور اگر کتابوں کا اندازہ لگایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود ٹورنٹو یونیورسٹی کی لائبریری میں دیکھ رہا تھا, 17,000 سے زیادہ کتابیں تو وہاں پر موجود ہیں. اسی طریقے سے لائبریریوں میں کتابیں موجود ہیں, لوگوں کے گھروں میں آپ کے کتب خانے موجود ہیں, شعرا بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک لحاظ تقریباً 300 سے زیادہ آپ کے جو ہے مشاعرے ہوتے ہیں. لیکن بنیادی تعلیم کی طرف سے ہماری طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں ہو رہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں, مخصوصاً گزشتہ 20 سال سے یہ کوشش کامیاب ہو رہی ہے, کیونکہ جو لوگ پہلے گئے یعنی 50-60 سال سے ہمارا مہاجرت کا آپ کے جو ہے سفر جاری ہے, تو وہ پہلے 30 سال تو ہم نے کھو دیے, اس میں ہم نے آپ کے جو ہے کچھ حاصل نہیں کیا. لیکن اب کیونکہ دنیا سکڑ چکی ہے, ٹیکنالوجی سے ہم جڑ چکے ہیں, اور ہمارے رابطے, ہمارے پل گہوارے اردو آپ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں, تو ہم بنیادی تعلیم پر کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ گھروں پر پڑھایا جا رہا ہے, سنڈے اسکولز میں پڑھایا جا رہا ہے. اب ایک افسوسناک کیفیت یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیے اردو قائم رہتی تھی یہ ہمارے لتا منگیشکر کے گانوں سے, یا ہندی موویز سے, یا جمعے کے خطبوں سے, یا میلاد کے محفلوں سے, یا محرم کے مرثیوں اور نوحوں سے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مساجد میں اب خطبہ بھی جمعے کا انگریزی میں ہو رہا ہے. تو میں بعض وقت یہ سوال کرتا ہوں, کیا ہمارے پاس اردو میں خطبہ دینے والے علماء نہیں رہے؟ بڑا تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ مجلس اور ماتم تو اردو میں چل رہا ہے, لیکن خطبے جمعے کے آپ کے جو ہے جو بہت اہم چیز تھے وہ اب انگریزی میں زیادہ تر 90% ہو رہے ہیں. لیکن گھر پر تعلیم ہو رہی ہے, اور دینی سنڈے اسکول جو ہیں اس میں اردو کی بنیادی تعلیم ہو رہی ہے. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اردو کم از کم ہمارے مذہبی لٹریچر کی وجہ سے زندہ رہے گی,
لیکن آج صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. آپ نے اشارہ کیا کہ خطبہ بھی انگریزی زبان میں ہو رہا ہے. بہرحال ایک بڑا مبسوط موضوع ہے یہ مسئلہ. فی الحال ہم فیض فہمی کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بڑی خوبصورت کتاب ہے اور خوبصورت نہیں بلکہ خوبصورت بھی ہے. 1500 سے زائد صفحات اور 150 سے زائد مقالے، جس میں 50 سے زائد تحریریں جن کو مقالہ ہی کہا جا سکتا ہے وہ اس میں آپ کے ہیں. آپ نے بہت کام کیا ہے. آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ اس کتاب کی تحریر کہاں سے ملی، بالکل ایک عجیب سا سوال ہوگا. لیکن پھر بھی یہ خیال کہاں سے پیدا ہوا کہ آپ فیض کی ایک ریفرنس بک بنا دیں، ایک انسائکلوپیڈیا ترتیب دے دیں؟ کہاں سے یہ خیال پیدا ہوا؟ دیکھیے، آپ تو ایک عمدہ، بہت ہی خوبصورت شعر کہنے والے شاعر کہ میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ آپ کے اشعار سنتا رہتا ہوں، آپ سے بہت ہی آپ کے محظوظ ہوتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اردو کی جو تاریخ ہے وہ شاعری سے شروع ہوئی ہے. بالکل. اور اردو کے عظیم شعراء تو ہمارے پاس میر ہوں یا غالب ہوں یا انیس ہوں یا اقبال ہوں، لیکن اردو کے جو بڑے شعراء ہیں جی وہ جوش ہوں یا فیض. بالکل. 20ویں صدی کے یہ 3 شعراء، جی اقبال، جوش فیض اور فیض. لیکن فیض نے جو اقبال کے بعد مقبولیت پائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیض کیونکہ اپنے سماج اور اپنے مکان یعنی زمان سے جڑے ہوئے تھے، جی اس لحاظ سے 21ویں صدی میں اگر ہم کسی شاعر کو نمونے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں تو وہ فیض تھا. اور اسی وجہ سے میں فیض سے بہت آپ کے متاثر تھا. مجھے اچھا یاد ہے کہ کیونکہ میں آپ کے 25 سال پہلے کارڈیالوجی آپ کی پریکٹس کرتا تھا، تو ایک مریض سے میں نے کہا تھا جو لکھنؤ کے تھے کہ ہمت کرو تو جینے کو ایک عمر پڑی ہے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا شعر بہت اچھا. میں نے کہا میرا شعر نہیں ہے، یہ فیض احمد فیض کا مسئلہ ہے. کہ تو فیض کے پاس دیکھیے دور کی حیثیت اور غریبوں اور ڈیموکریٹک ویلیوز کی جو حالت ہے اس سے میں بہت متاثر تھا. تو مطالعہ تو میرا فیض کا تھا، لیکن 3 سال سے میں نے لگاتار کوشش اس وجہ سے کی کہ مجھے معلوم تھا کہ 2011 میں فیض کا 100 سالہ جشن منایا جائے گا، اور فیض پر 400 ملین لوگ اردو سمجھ سکتے ہیں، اور فیض پر صرف 58-60 کتابیں تھیں. تو میں نے کہا کہ اور ریپیٹیشن بہت تھا، جس میں تکرار بہت تھی، یعنی 300-400 آرٹیکل کو مختلف ناموں سے آپ کے 1200-1300 جگہ پرنٹ کیا گیا تھا. تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر میں نے ان چیزوں پر، ان مضامین پر روشنی ڈالنے کی کوشش بھی کی جن پر کم گفتگو یا اصلاً گفتگو نہیں ہوئی تھی. تو اس طریقے سے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جس میں ان کا غیر مدون کلام بھی آ جائے، جس میں ان کے مقالے بھی آ جائیں، جن میں ان آرٹیکلز کا بھی ذکر ہو جس میں ان کے سخن کی گفتگو کی گئی تھی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بعض لوگوں نے جو نادان دوست ہوتے ہیں انہوں نے فیض کے ان آرٹیکل کو ایک بار سے زیادہ شائع نہیں کیا جس میں کچھ ان کی اغلاط بتائی گئی تھی، لیکن اس سے جو ہے فیض فہمی میں اور فیض کے کلام میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. تو ان تمام چیزوں کو ہم نے جمعآوری کی ہے. اسی وجہ سے شاداب صاحب اس کا نام میں نے فیض فہمی رکھا ہے تاکہ ہر زاویے سے. تو یہ بڑا بنیادی کام آپ نے کیا ہے اور بڑی آسانیاں آپ نے کر دی اسکالرز کے لیے ہی کیا بلکہ جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی بڑی آسانی ہو گئی ہے. فیض فہمی آپ نے ذکر کیا کہ میں نے اس کا نام فیض فہمی رکھا ہے. میں یہ بعد میں پوچھوں گا کہ آپ نے فیض کو کہاں تک سمجھا ہے. آپ نے چونکہ بڑی چھان پھٹک کی ہے مواد کی، تمام مقالات دیکھے ہیں، پھر ان کو ترتیب دیا ہے. فیض کو کتنا سمجھا ہے اردو دنیا نے؟ کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں فیض کو سمجھنے میں؟ دیکھیے، فیض کے ساتھ ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ ایک گروپ نے فیض کو اپنا شاعر سمجھ کر، دیکھیے فیض آفاقی شاعر ہے. فیض کا ہر ایک میں سمجھتا ہوں مترقی ذہن ترقی پسند ہے. ترقی پسندی جو ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے. بالکل. ہر ایک ضروری نہیں ہے کہ آپ تحریک سے وابستہ ہوں، لیکن آپ کا دماغ تو ترقی پسند ہو سکتا ہے. ظاہر ہے. دوسری چیز جو ہے، جو شدت لوگوں کے، جیسے آپ جوش کے پاس دیکھیں گے میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب، یا آپ کے جو ہے حبیب جالب کا مصرع دیکھیں گے کہ دفن ہو گئے کمینہ لوگ، دفن ہو گئے نگینہ لوگ، حکمراں ہو گئے کمینہ لوگ. لیکن جو
محبت، جمالیات، دھیماپن اور تاثیر فیض کے ہاں ہیں، وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جب حسن ناصر کو لاہور کی جیل میں شکنجے دے کر قتل کیا جاتا ہے تو فیض کہتے ہیں جلوہ گاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی سکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فروغ گلشن و صوت ہزار کا موسم۔ کیا بات ہے۔ وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بقیہ گری، فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں، اور درے قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں۔ کیا کہنے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض کا جو اسٹائل ہے، فیض کا جو اسلوب ہے، فیض کا جو طریقہ کار ہے، یعنی محبت کے طریقے سے وہ تاثیرانہ بات کرتے ہیں۔ یہ کمال جو ہے آپ کے فیض کا جو راولپنڈی سازش کیس میں ایک ہی جملے میں، ایک ہی شعر میں انہوں نے مسئلے کو حل کر دیا۔ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو فیضیات جو ہیں اور فیض کا راستہ جو ہے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ شاداب صاحب، یہ شعر اس وقت تک نامکمل ہے جب تک آپ ان کے دوسرے شعر سے جوڑیں کہ فیض تھی راہ سر بسر منزل، ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے۔ تو جس شخص کا ہر قدم خود منزل ہو، اس کو منزل کی تلاش تو ہوتی ہے، لیکن منزل سمجھ کر وہ رکتا نہیں، بلکہ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور کامیاب پلٹتا ہے۔ تو یہ جو فیض کا کمال ہے۔ ناظرین، ایک ملاقات میں آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سید تقی حسن عابدی صاحب سے، جو ممتاز دانشور ہیں، ناقد ہیں اور بہت عمدہ شاعر ہیں۔ یہ ملاقات ابھی جاری ہے، لیکن وقت ہے ایک اور وقفے کا۔ وقفے کے بعد ہم پھر ان سے روبرو ہوں گے۔ آپ دیکھتے رہیں عالمی سہارا۔ خبروں کا منفرد انداز، حالات کی تہوں میں چھپے راز، وقت کی کروٹ پر پینی نظر، دنیا کے ہر گوشے کی خبر، واقعات کا مکمل منظرنامہ، ہر گھنٹے دیکھیے خبرنامہ، صرف عالمی سہارا پر۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم روبرو ہیں ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے۔ تقی عابدی صاحب سے ملاقات کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اب فیض پر بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے کہ فیض فہمی میں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو وہیں سے کنٹینیو کریں۔ جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فیض فہمی کا ایک گروپ نے یہ کہا، جب ان کی مشہور آپ کے آزادی پر غزل کے یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر جب یہ آئی، جس کا آخری وہ ہے کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی، تو ترقی پسند جو شعراء تھے، جو ترقی پسند گروپ کے بہت سے حامیوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بات نہیں ہوئی، یہ تو آپ کے ترقی پسندی اس میں کہاں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے کوئی مسلم لیگ کا آپ کے جو ہے شاعر بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو کوئی آپ کے جو ہے آریہ سماج کا بھی شاعر کہہ سکتا ہے، اس میں ترقی پسندی کہاں ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں سکے جو دھیما لہجہ اور خوبصورت لہجہ فیض کا تھا۔ دیکھیے، فیض علامات میں بات کرتا ہے۔ دیکھیے، جیسے ان کی ایک آپ کے ایک خوبصورت نظم ہے زندان کی شام، اس طرح ہے کہ ہر ایک پیڑ کوئی مندر ہے، کوئی اجڑا ہوا بے نور پرانا مندر، کیا بات ہے، ڈھونڈتا ہے جو تباہی کے بہانے کب سے، چاک ہر بام ہر ایک در کا دمے آخر ہے، آسماں کوئی پروہت ہے کہ ہر بام تلے جسم پر راکھ ملے، ماتھے پہ سیندور ملے، کیا بات ہے، بیٹھا چپ چاپ ہے نہ جانے کب سے۔ تو اب یہ جو گفتگو ہے کہ آسماں جو ہے ایک سادو کی طرح، یہ ابر کے جو ٹکڑے ہیں یہ جو ہے راکھ ہے اس کے جسم پر، اور وہ جو سورج نکل رہا ہے اس کی جو لال لائن ہے یہ سیندور ہے اس کے ماتھے پر۔ تو یہ جو آپ کے علامتی شاعر ہیں، منظر کشی ہے، یہ فیض نے ہر چیز کو آپ کے جو ہے، فیض کہتے ہیں کہ جان جائیں گے جاننے والے، فیض فرہاد و جم کی بات کرو۔
تو فیض نے استعاروں میں محبت کے، دیکھیے سب سے پہلی جب نظم آئی ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مان، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، یہ اتنا رومانس کہ تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، اس کے بعد فوراً پلٹتے ہیں انگنت صدیوں کے تاریخ بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کمخاب میں بنوائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، اور کیا کہتے ہیں، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے ہوئے ناسوروں سے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجئے۔ تو اب لوگوں نے کہا کہ آپ نے رومانس میں کرکرا مزہ کر دیا، لیکن فیض نے یہاں پہ جواز حاصل کر لیا۔ فیض نے کہا لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجئے، آپ سماج کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، آپ سماج کے دکھ درد کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ ایک شاعر ہیں جو انسان دوست ہیں، تو آپ غریبوں کی غریبی، بیماروں کی بیماری اور سماج کے دکھ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو فیض کا یہ جو طریقہ کار تھا، اس کو جو ہے آپ کے لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا، اور جس کی وجہ سے ایک نئی آپ کے جو ہے زندگی اس میں حاصل کی، کہ فیض علامتی شاعری کا جو ہے بہت ہی خوبصورت ہمارے پاس شاعر ہے۔ اب علامت میں وہ بات کر لیتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جمے گی کیسے بساتے یاراں کہ شیشہ و جام بجھ گئے، جمے گی کیسے بساتے یاراں کے شیشہ و جام بجھ گئے ہیں، سجے گی کیسے شب نگاراں کے دل سرے شام بجھ گئے ہیں۔ کیا کہنے اور اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ نہ راہ حق ہے نہ چراغ راہ کرن کوئی آرزو کی لاؤ کہ سب در و بام بجھ گئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن کن چیزوں کو فیض بجھاتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ جو ان کا ابلاغی عمل ہے، ترسیلی عمل ہے، یہ فیض کا کمال ہے۔ تو فیض جو ہے بڑا عمدہ شاعر ہے۔ فیض کے چار مصروں میں جو حیرت ہے، رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد ویرانے میں چپکے سے باہر، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ آپ دیکھیے، بیمار کو اگر بے وجہ قرار آ جائے تو پھر وہ بیمار نہیں رہتا۔ تقی عابدی صاحب، بہت اچھا آپ نے ایک نیا پہلو جب ان کی خوبصورت شاعری آپ نے سنائی، گویا ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ مقام فیض نظر میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تو کوئے یار سے سوئے دار تک کا جو سفر ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ فیض کے رومانس میں ایک انقلاب ہے، اور فیض کے انقلاب میں ایک رومانس ہے۔ یہ آپ کی باتوں سے مجھے اشارہ ملا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیض کی نظمیں زیادہ اچھی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غزلیں زیادہ اچھی ہیں، آپ کا کیا ماننا ہے؟ دیکھیے، فیض کے پاس تقریباً 1800-1900 اشعار، فیض نے تقریباً 53 سال ریاضت کی۔ اس 53-54 سال میں شاہدہ صاحب، فیض کی اگر آپ غزل کے اشعار کاؤنٹ کریں تو 480 شعر بھی نہیں ہیں۔ تو اس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا، فیض کے پاس 72-74 غزلیں ہیں، تو سال میں 1.5 غزل بھی نہیں کہی۔ ہمارا اردو شاعر تو ناشتے پہ 1.5 غزل کہہ لیتا ہے۔ تو فیض بہت کم گو تھے۔ تو فیض کی نظمیں اور غزلیں دونوں معیاری ہیں۔ نظمیں بھی جو ٹاپ کی ہیں، اعلیٰ ہیں، اس میں تغزل ان کے مصروں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ فیض کا کمال یہ ہے کہ فیض ابلاغ کو اور اس شعر کو قاری تک پہنچانے میں بڑی طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اور پھر نئے جو فیض کے پاس متحرک تشبیہات بہت ہیں۔ فیض کے پاس علامتی شاعری کے آپ کے جو ہے یوں سمجھے کہ مینارے ہیں، روشن ہیں، جو آدمی کے ذہن کو کھول دیتے ہیں۔ اور فیض اردو کا تو شاعر ہے، لیکن آفاقی شاعر۔ تو فیض کا کمال یہ ہے کہ آپ نے جیسا بتایا، جو سوئے یار سے نکلے تو آپ کوئے دار چلے، تو فیض نے جو مجاز سے حقیقت کی طرف، جو عشق سے انقلاب کی طرف، کیونکہ فیض کے پاس
हसरत तामीर नहीं बल्कि अज़्म तामीर है। क्या कहने फैज के पास खुनूतियत नहीं बल्कि रजाइयत है। बिल्कुल। फैज के पास इनफरादियत नहीं बल्कि इज्तिमाइयत है। वाह। फैज के पास मोहब्बत है। फैज के पास सियासत और दूसरे जो ढकोसले हैं वो फैज के पास आपको नहीं मिलेंगे। तो फैज की जो जबान है, फैज की जो शायरी है, वो अवाम की शायरी है और अवाम के दिल में फैज उतर गया है। इसी वजह से इस 100 साला सालगिरह पर आप देख रहे हैं कि फैज पर तकरीबन 200 से ज्यादा आपके जलसात हुए हैं और मखसूसन हमने देखा कि ये फैज के नाम पर एक फैज घर भी उनकी साहबजादियों ने, सलीमा हाशमी ने और मुनीजा हाशमी ने कायम किया है, जो मैं समझता हूं एक जारिया आपके जो है रिसर्च सेंटर रहेगा, जहां से फैज के कलाम की और फैज के पैगाम की रोशनी फैलेगी। तो फन के लिहाज से फैज बड़ा शायर है। बेशक फन के लिहाज से फैज बड़ा शायर है। ये 21वीं सदी के जश्न के हवाले से आपका जुमला बहुत रोशन जुमला है। डॉक्टर तकी आब्दी साहब, दिल तो चाह रहा कि गुफ्तगू जारी रखी जाए लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। इंशाअल्लाह किसी और मुलाकात में हम आपकी शायरी भी सुनेंगे और कुछ दूसरे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। आप मेरे पसंदीदा शायर हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती गुफ्तगू से आपने नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोइन शादाब साहब, आपने बहुत उम्दा सवालात और इस जरिए से आपके तवज्जुह से कुछ मसाइल हमारे सहारा के सुनने वालों और देखने वालों तक पहुंच सके। मैं आपकी हुस्न समात और आपके हुस्न सवाल का ममनून हूं। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर सैयद तकी आब्दी साहब जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे, जो मुमताज दानिश्वर हैं, बेपनाह नक्काद हैं, खूबसूरत शायर हैं। ये मुलाकात यही खत्म होती है। अगली मुलाकात में फिर हम किसी और शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।